बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। हर सीज़न में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक जानी पहचानी शख्सियत के साथ। इस दफ़ा आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से होगी जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और अक्सर वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में सफ़र के अंदर रहते हैं और अब कनाडा में मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि ही इज़ आवर गेस्ट टुडे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ जर्नलिज़म के साथ है। उस प्रोफेसर ऑफ जर्नलिज़म, जिन्होंने 6 से ज़्यादा किताबें लिखी और पिछले 3 साल से जो है वो कॉलम लिखते आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ दुनिया के दौरे वो करते रहते हैं। आए उनको जानेंगे, उनको पहचानेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तौफीक भट्ट साहब की। तौफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम अस्सलाम और बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी और इस इज़्ज़त अफजाई के लिए। भट्ट साहब, आप काफ़ी, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है ना मुल्कों के दौरों पे हर वक्त होते हैं, तो वक्त कब मिलता है वैसे आपको रेस्ट करने का? क्योंकि कभी इधर कभी उधर, और आप माशाल्लाह वैसे तो लोग आपको जर्नलिज़म के तौर पे आपको जानते हैं, प्रोफेसर के तौर पे जानते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे आप अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से भी जाने जाते हैं। बस ये अल्लाह पाक का करम है और इसमें बहुत ज़्यादा मेरी ट्रैवलिंग है और ये अच्छा लगता है लोगों से मिलना और अल्लाह की जो ज़मीन है उसको उसकी मुख्तलिफ़ जन्नत जो है उसको देखना। एक जन्नत तो आसमान की है, वो भी अल्लाह चूँकि बहुत रहीम और करीम है तो उसके लिए भी हमें तवक्को रखनी चाहिए। वो जो अल्लाह फरमाते हैं कि 70 माओं से बढ़ के इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन ये जो अल्लाह की ज़मीनी जन्नतें हैं और जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने ख़ुद को रब्बुल आलमीन करार दिया है, तो ये भी देखनी चाहिए। और मुझे ये शौक़ है। मैं आता हूँ, मेरे कनाडा में तो मेरे अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, सो यहाँ पे आना तो वैसे ही मजबूरी है उनसे मिलने के लिए। मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ चूँकि बहुत ओल्ड एज में हैं, 80s में हैं, वो पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो फिर हम आते हैं उनसे मिलने के लिए और वो बहुत खुश होते हैं हम उनके साथ वक्त गुजार के, वो हमारे साथ वक्त गुजार के। बट साहब, एक सीधा सीधा सवाल है। बहुत से हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और कानून साज जो कनाडा आते हैं, वो विज़िट पे आते हैं लेकिन कनाडा में रह जाते हैं। कभी आपने सोचा? नहीं, मुझे ऐसा कोई बिल्कुल शौक़ नहीं है। ज़िंदगी में बड़े मौके मिले, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अज़ीज़ रिश्तेदार इधर हैं और हमें बहुत मौके मिले ज़िंदगी में, सिर्फ़ कनाडा में नहीं, अमेरिका में भी और दूसरी जगह पे भी। लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, उन्होंने भी कभी इस तरफ नहीं सोचा और ना मैंने कभी सोचा। अव्वल व आखिर पाकिस्तान हमारा इश्क है। जैसा भी है पाकिस्तान में अगर कुछ ख़राबियां हैं या पाकिस्तान को अगर दुनिया में उसकी कुछ हैसियतों में उसको एक बुरा समझा जाता है, तो ये बुराई तो असल में मुल्क के साथ नहीं, ये तो हमने अपनी ख़राबियाँ उसके साथ जोड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को दुनिया में एक अच्छा नहीं समझा जाता। मुल्क तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हम जो वहाँ पे रहने वाले हैं, हम भी अगर अच्छे हो जाएं, अपने मुल्क जैसे हो जाएं। और बदकिस्मती की बात यह है कि बजाय इसके कि हम अपने मुल्क जैसे होते, हमने अपने मुल्क को अपने जैसा बना दिया। सही बात है। तो ये एक ख़राबी है और कभी भी ये दिल नहीं किया या ये नीयत नहीं हुई कि मुस्तकिल तौर पे हम पाकिस्तान को छोड़ दें। पाकिस्तान में हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें हैं, पाकिस्तान में हमारे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, एक पाकिस्तान का अपना एक कल्चर है मिलनसारी का, तो उसको छोड़ के तो कभी मुश्किल। सही बात। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हम आते हैं 2-3 महीने कहीं ना कहीं रह के चले जाते हैं, कभी यूरोप में, कभी स्विट्ज़रलैंड में, कभी नॉर्वे में, कभी यूके में, कभी न्यूजीलैंड में, कभी ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। बट साहब देखिए, हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए तकलीफ़ और दर्द रखता है, वो शायद ही कोई पाकिस्तान में रहते हुए लोग उसको शायद उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर पाएँ।
آپ کے کالمز کو پڑھنے کا بھی مجھے موقع ملا. اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جب ووٹنگ رائٹ جب چھینا گیا تو اس کے اوپر بھی آپ نے ایک کالم لکھا تھا. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیں ہم تو اپنے جو لوگ ہیں اپنے ہی لوگ ہیں ان کو یہ سمجھاتے ہیں, ابھی بھی سمجھا رہے ہیں کہ اپنے اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے اب آپ اس ملک کا سوچیں, اس ملک کا جو اخلاقی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے تباہی کے آخری مقام پہ کھڑا ہے, اور لوگوں کی جو ایلیٹ کلاس ہے یا جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, ان کے ساتھ نفرت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اس کو مینیج کرنا پڑے گا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس شاید اہلیت ہی نہیں ہے کہ اس کو مینیج کریں. اور اس کی یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے عوام کو یہ کوئی ریلیف نہیں دے رہے, بلکہ جو عوام ہے ہمارے وہ مسلسل تکالیف کا شکار ہیں, اور ان کی اذیتیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اشرافیہ ہے, جو ہمارے حکمران ہیں, چاہے وہ ہمارے سیاسی حکمران ہیں یا غیر سیاسی حکمران ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے کم کر کے اور اپنے جو اتنی ان کی مالی عیاشیاں ہیں ان کو کم کر کے, فرض کر لیں اگر آپ معاشی بدحالی کا شکار ہیں, تو اگر ایک سال کے لیے یہ جو آپ کی اشرافیہ ہے, یہ جو آپ کے حکمران ہیں, یہ ایک سال کے لیے اگر اپنی تنخواہیں قومی خزانے سے نہیں لیں گے, مراعات نہیں لیں گے اور باقی لوٹ مار نہیں کریں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ عوام میں یہ تاثر جائے گا, عوام کو یہ پیغام ملے گا کہ صرف ہمیشہ ہم ہی قربانی کا بکرا نہیں بنتے. جب بھی ملک پہ مشکل ٹائم آتا ہے تو صرف ہمیں ہی ذبح نہیں کیا جاتا, بلکہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ بٹ صاحب, لیکن جو پاکستان کے جو معاملات اور جو صورتحال ہے اس کے اندر عوام کو ہم سمجھتے ہیں دنیا بھر میں نا عوام ایک طاقت ہوتی ہے. ہمارے ملک میں یہ ایک نیریٹو رہ گیا ہے جس کی حقیقت ختم ہوتی جا رہی ہے, جو کہ عوام جس کو ہم ایک طاقت کہتے ہیں وہ صرف سوشل میڈیا تک کی طاقت رہ گئی ہے, اس سے آگے جاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی بھی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, بے شک اس کو ریجیم چینج کا نام دیں یا گورنمنٹ چینج کا آپ نام دیں, وہ آئے گی. آپ نے جس طرح کہا کہ وہ تنخواہیں نہ لیں, تو وہ آئے ہی اس سسٹم کو جیپٹائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اپنے مطابق چیزوں کو رن کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کوئی بھی گورنمنٹ ہو, ایک گورنمنٹ نے یہ کوشش کی کہ آ کے اپنی تنخواہیں کم کریں, ٹھیک ہے, اور مختلف قسم کے جو حکومتی جو خزانوں میں جو پیسے آگے پیچھے ہو رہے تھے اس کو کنٹرول کریں, لیکن اس نیریٹو کو بہت سے لوگوں نے پسند نہیں کیا, اور جس عوام کی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں وہ عوام گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. یہ بات تو صحیح ہے, وہ قتیل شفائی صاحب کا شعر ہے, اس سا قتیل منافق نہیں دنیا میں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. دیکھیں اس کی کئی اقسام ہیں. ایک تو عوام نے اپنی نفرت کا اظہار کیا کہ وہ لوگ جو بار بار اقتدار میں آتے ہیں اور عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیتے, تو اس بار عوام نے انہیں یکسر مسترد کر دیا. یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ جو الیکشن میں ان لوگوں کو مقتدر حلقوں کی پوری حمایت حاصل تھی, اس کے باوجود وہ اس طرح الیکشن نہیں جیت سکے جس کی انہیں توقع تھی. عوام نے انہیں مسترد کر دیا. یہ تو پھر پیپلز پارٹی اور باقی سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کا ایک اتحاد بنا یا بنایا گیا, اور وہ اب اس وقت حکمرانی میں ہے. تو عوام بیچارے جب ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ ووٹ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے, تو عوام نے تو اس طاقت کا مظاہرہ جو ہے وہ کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے جہاں پہ اس کے کچھ فوائد ہیں,
اس کا ایک نقصان کم از کم میں جب اپنے ملک اور معاشرے کو پیش نظر رکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے جب یہ سوشل میڈیا کی اس میں ہم نہیں مبتلا تھے تو کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ عوام دشمن فیصلہ کرتی تھی. پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی تھیں یا چینی کی قیمت بڑھتی تھی یا اور قیمت بڑھتی تھی بجٹ آ رہا تو ہوتا تھا. عوام جو ہے وہ سڑکوں میں آتی تھی, عوام پرزور احتجاج کرتی تھی, عوام جلسے کرتے تھے, بڑے بڑے ہمارے اس وقت سیاسی رہنما ہڑتالیں ہوتی تھیں, پہیا جام ہڑتالیں ہوتی تھیں, دکانیں. اور جو ہماری سرکار ہے, ہمارے حکمران جو ہیں وہ مجبور ہو جاتے تھے کہ وہ اپنے جو عوام دشمن فیصلے ہیں انہیں واپس لیں. اب ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہے کہ عوام نے زیادہ سے زیادہ کیا کر لینا ہے, سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ ڈالیں گے کہ جی یہ ہو گیا, اور وہ بھی بڑی مزاحیہ سی سنجیدگی اس میں بھی نہیں ہوتی. تو ایک جب لوگوں کا اپنے اوپر ہونے کے ظلم کے حوالے سے ہی خود لوگ غیر سنجیدہ ہوں اور وہ کوئی عملی طور پر سنجیدہ کوشش نہیں کریں تو حکمرانوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو ووٹ کی میں نے بات کی تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ لوگوں نے تو ووٹ کی طاقت کا استعمال کیا, لیکن اس طاقت کو کس بری طرح سے رد کر دیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو لوگ کیا کریں. صحیح بات ہے. بٹ صاحب اس بارے میں بات کریں گے, چھوٹی سی لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی وی آر ان ٹاک ود توفیق بٹ صاحب, اور ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ. جی میرے ساتھ موجود ہیں توفیق بٹ صاحب. بٹ صاحب بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے پالیٹکس کی, گورنمنٹ کی, عوام کی. تھوڑا سا بات کو چینج کرتے ہیں. آپ 30 سال سے کالم لکھ رہے ہیں, رائٹ, حسب توفیق کے نام سے. اتنا عرصہ اس کو کیری کرنا, اور آپ نے تقریباً میں سمجھتا ہوں بہت سے ٹاپکس کے اوپر بات لکھی ہوگی. وہ ایسا کون سا ٹاپک ہے جس کے لیے آپ کو زیادہ وقت لگا, کہ جس میں کہ آپ کہیں نا کہ میں نے اپنا دل لگا کے اس کو لکھا؟ میں نے عمومی طور پہ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ سیاست کی غلاظت کو زیادہ پسند کرتے ہیں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو اس غلاظت سے گھسیٹ کے باہر لے جاؤں میں, اور خود بھی میں باہر نکلوں. تو میں اپنے موضوع بدل لیتا ہوں. جیسے کہ میں عمرے پہ گیا تو میں نے عمرہ نامہ لکھا, اور وہ میرے 30 کالم تھے. اچھا. اور وہ جو ہمارے دین سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ان کالموں کو بڑا پسند کیا. اسی طرح جب میری 2011 میں والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے امی پہ کوئی 16 کالم لکھے, صرف ماں کی عصمت پہ, اور میری ماں میں جو خصوصیات تھیں ان کے بارے میں کہ ان کی کیا عادات تھیں اور کس طرح ان کے ایسے رویے اور ایسے اخلاقیات جو ہم نے اپنی زندگی میں حصہ بنائے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوا, ظاہر ہے دینی لحاظ سے بھی اور معاشرتی لحاظ سے بھی. اور پھر جب میرے 2016 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ابو پہ میں نے 20 کالم لکھے. تو اس میں والد صاحب کی, تو وہ مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ لگا والد صاحب پہ جب میں اپنے کالم لکھ رہا تھا اور امی پہ جب میں کالم لکھ رہا تھا تو مجھے یہ لگا کہ جیسے اب یہ کالموں کی جو طوالت ہے, اتنے قسطوں میں کالم لکھ رہا ہوں تو لوگ شاید بور نہ ہو رہے ہوں. تو میں نے کالم جب میں ماں پہ لکھ رہا تھا تو میں نے جب اس میں شاید 15واں کالم تھا تو اس میں لکھا کہ میرا یہ سیکنڈ لاسٹ کالم ہے, اس کے بعد آخری کالم ہوگا. تو جو ہمارے اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے ان کی والدہ محترمہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا, اور بھی بہت سارے لوگوں کی طرف سے پیغام ملا کہ ہم اس موضوع پہ اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ لوگ اس موضوع پہ اب بور ہو چکے. 15 کالم پڑھ کے یا 16 کالم پڑھ کے ایک ہی اس پہ تو لوگ شاید بور ہو رہے ہوں گے, لیکن وہ لوگ بور نہیں ہو رہے تھے. مجھے یہ آئی کہ میں اس پہ اپنی والدہ محترمہ پہ مزید لکھوں, اور والد محترم پہ جو کالم لکھے. میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے ٹی وی اینکرز ہیں یا ہمارے جتنے بھی کالم نویس ہیں وہ 80% کالم ان کے جو ہیں وہ پالیٹکس پہ ہوتے ہیں.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اتنا لکھنے سے، حق میں لکھنے سے یا خلاف لکھنے سے کوئی اثر تو ہوا نہیں. پالیٹکس تو پاکستان کی پہلے سے زیادہ ڈرٹی ہو گئی ہے, تو تھوڑا گیپ دیں, اپنے موضوعات کو تبدیل کریں, آپ لوگوں کی اصلاح کریں, لوگوں کو اور طرف لے کے آئیں. جو اخلاقی خرابیاں ہیں گو کہ وہ بھی سیاسی خرابیوں سے جڑی ہوئی ہیں, لیکن جو اخلاقی خرابیاں ہیں ان کی بھی آپ جو ہے اس کا بھی لوگوں کو ذرا اس سے صاحب, جیسے کہ نئی یوتھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور جیسے ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی ہے اوور دا ٹائم, تو یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ اوور دا ٹائم لوگوں نے کالم پڑھنا بھی کم کر دیے ہیں, اور لوگ زیادہ تر اب سوشل میڈیا کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, یا ای بکس کے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں. ٹویٹر اور انسٹاگرام جیسے جو ادر پلیٹ فارمز ہیں اس کے اندر جا رہے ہیں. اگر بات کر لوں تو وی لاگز, بہت سے جرنلسٹ جو کالم لکھا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ وی لاگز کی طرف آ گئے. کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ اب میں بھی ایک وی لاگ کی پورا سیریز بناؤں؟ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میرے اپنے جو فیملی ممبر ہیں, میرا بیٹا ہے راہیل, بیٹی ہے صالحہ, اور بیٹی دوسری میری جو بہو بیٹی ہے لائبہ, تو یہ چونکہ بڑا ایک لیٹسٹ جو ہمارا میڈیا کا سسٹم ہے اس سے ان ٹچ ہے, تو یہ مجھے بڑا کہتے ہیں کہ آپ بھی اس طرف آئیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, بنیادی طور پہ میں ایک رائٹر ہوں, مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے, چاہے وہ شاعری ہے یا دوسری چیزیں ہیں, ناول ہے, افسانہ ہے, سفر نامہ ہے. سفر نامے بھی میں نے بہت لکھے, تو مجھے لکھنا اچھا, چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بولتے ہوئے آپ احتیاط کے وہ تقاضے جو ہیں وہ پیش نظر نہیں رکھتے جو کہ آپ لکھتے ہوئے رکھ لیتے ہیں. آپ بہت سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں, لیکن بولتے ہوئے شاید آپ بعض اوقات حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ ایسے جملے یا ایسی بات جو آپ کو نہیں کہنی چاہیے کسی بھی حوالے سے, وہ آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے, اور لوگوں کا تاثر کیا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں کس طریقے سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی لوگ پڑھنے والے موجود ہیں. وہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ بھی ہمارے جو ملک ہیں ان کی اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی ایک بدقسمتی ہے. ادروائز آپ اپنے ملک میں دیکھیں اور آپ امریکہ میں دیکھیے کہ وہاں پہ کتنے زیادہ چینل ہیں, ان کا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ کتنا ایڈوانس ہے. لیکن آج بھی جو واشنگٹن پوسٹ ہے یا نیو یارک ٹائم جو ہے وہ آج بھی اپنی ان کی اہمیت ہے. اور آج بھی ہم جب وہاں پہ سفر کرتے ہیں جہازوں میں, بسوں میں اور ان کی ٹرینز میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہوتے ہیں, کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں جو پاکستان کی اخلاقی لحاظ سے خاص طور پہ جو پاکستان اخلاقی لحاظ سے بھی جو تباہی کی طرف گیا ہے, تو اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ لوگوں نے کتاب کے ساتھ اور تحریر کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے اس کو کم کر دیا. پر صاحب لیکن میں آپ کو نا آن ایئر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ وی لاگ کی طرف آئیں, کیونکہ ہم اکثر کیونکہ نیو جنریشن اتنی فاسٹ ہو گئی ہے اور وقت کا معاملات ایسے ہیں کہ پریفرنس ہوتی ہے کہ ادھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک طرف ویڈیو چل رہی ہو اور ادھر آپ کام کر رہے ہوں. اور خاص طور پہ جب آپ اس ملک میں کینیڈا یا امریکہ یورپ کی بات کریں تو ادھر کیونکہ پریشر اتنا ہوتا ہے چیزوں کا, کام کا, کہ آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کے اندر ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو کیونکہ ہم تو آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, شاگرد ہیں آپ کے, تو ہم تو بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کچھ نہ کچھ وہاں سے نکالتے ہیں اور کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے. لیکن لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سی کاوش کرنی چاہیے. میں نے ایک ویڈیو کالم شروع کیا کہ جو کالم میں لکھتا ہوں اس کی ایک ویڈیو بھی بناتا ہوں, جو آپ نے کہا نا کہ بیٹھ کے وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان چلیں, لوگ ہمیں ایک ہمارے پروفیشن کے حوالے سے استاد سمجھ لیں, یہ لوگوں کی عظمت ہے, لیکن انسان ساری زندگی جو ہے وہ رہتا اسٹوڈنٹ ہے, رہتا وہ ساری زندگی طالب علم بھی ہی ہے. اور آپ بھی, میں نے یہ آپ نے کہا تو ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. خاص طور پہ اتنی ینگ ایج میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ میں ایک رکھ رکھاؤ ہے, کس طرح آپ میں ایک ادب ہے, سلیقہ ہے, طریقہ ہے بات کرنے کا, اور زبان و بیان پہ آپ کو ایک عبور حاصل ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ
آپ مجھے استاد کا درجہ دیں یا آپ کہیں کہ جی آپ مجھ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم بھی آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ بٹ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا موسیقی کی طرف بہت رجحان ہے اور آپ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں موسیقی کے ساتھ، اور کافی آرٹسٹ کے ساتھ آپ کی جو ہے نا، کیونکہ ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ فیملی کو دکھایا کہتے ہیں دیکھو جی بٹ صاحب ویکیشن پہ گئے ایسی بھی چلیے۔ تو بٹ صاحب تھوڑا سا بتائیں، موسیقی کے میں نے دیکھا ہے کہ کافی آرٹسٹ کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہے، خاص طور پہ میں نام بھول رہا ہوں ایک دو کا، ذرا اب ساروں سے ہاں عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ہیں ہمارے، بہت ہی میں ان کو لالا کہتا ہوں، ہماری نصیب العال ہیں۔ اس سے پہلے اسٹوڈنٹ لائف میں میڈم ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ بہت ایک محبت کا رشتہ جڑا ہوا تھا۔ ہم ان کے پاس جاتے تھے، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتے تھے، جس طرح ہم اپنے ادیبوں اور شاعروں کے جا کے قدموں میں بیٹھتے تھے، اشفاق احمد صاحب، بانو آپا، سارے اسی طرح یہ ہمارے تھے۔ تصور خانم ہماری یہ گلوکارات ہیں، اللہ انہیں زندگی اچھی زندگی وہ گزارنے کی مزید ہمت، اور ہماری مہناز نحید اختر صاحبہ ہیں، اور بڑے بڑے نام ہیں، گو کہ کچھ نام جو ہیں وہ اب گم ہو گئے، نئی آوازیں آ گئیں، شاعری بھی نئی آ گئی، اور لوگوں کی پسند جو ہے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب شاعری۔ اور میں ابھی کل ایک دوست سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیں یار، ہماری شاعری میں اور فلمی شاعری میں کتنی شرم و حیا ہوتی تھی کہ ہم بچپن میں ہمارے ایک گانا تھا، چل چلیے دنیا دیو سے نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے، یعنی ہم اس کونے پہ جا کے بیٹھے جہاں پہ کوئی ہمیں نہ دیکھ رہا ہو۔ اور ابھی کی آپ شاعری دیکھیں، کنڈی نہ کھڑکا سونیا سدھا اندر آ، تو کتنا فرق ہے اس زمانے کی شاعری میں۔ اور اسی طرح سے پھر اب موسیقی بھی لوگ محنت نہیں کرتے، تو آج بھی آپ کو چاہے وہ ہندوستانی گانے ہو وہاں پہ موسیقی اس کی ہے، یا پاکستان کے مہدی حسن صاحب کا نام میں بھول رہا ہوں، نصرت علی خان کا، نئے لوگوں میں عاطف اسلم آپ دیکھیں، راحت فتح علی خان دیکھیں کتنا، اور ان ساروں کے ساتھ ایک علی ظفر، سارے۔ اچھا ایک بڑا اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری موسیقی کو، جو ہمارے ایک مہذب موسیقی ہے اس کو سہارا دینے میں ہمارے جو میاں یوسف صلاح الدین ہیں، علامہ اقبال کے جو نواسے ہیں، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ وہ بھی ہماری ثقافت کو، جو ہماری موسیقی کی ثقافت ہے، اس کو سنبھالا دینے میں میاں یوسف صلاح الدین بھی بڑا کردار ہے۔ خود بھی وہ موسیقار ہیں، خود بھی وہ دھنیں بناتے ہیں، اور بہت اچھی دھنیں بناتے ہیں، اور ان کی جو حویلی ہے وہ اس میں بڑے خوبصورت اور بڑے ہی زبردست قسم کے موسیقی کے پروگرام۔ تو ان سب گلوکاروں میں سے آپ کے دل کے قریب کون سے ہیں موجودہ؟ راحت فتح علی خان بہت اچھا کام کر رہے ہیں، عاطف اسلم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایک اپنے انداز میں نصیب العال جی، ان کا ایک اپنا، ان کی آواز میں اٹھان بہت ہے، ذوق ہے ان کا، اتنی آواز میں ان کی اٹھان ہے، اور اس کی سادگی بھی لوگوں کو اچھی لگتی ہے۔ وہ بھی ایک سائرہ نسیم ایک نام ہے نئے لوگوں میں، اور لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں یہ صرف، یہ تو آپ کو اپنی پسند کی بات بتا رہا ہوں، ابرار الحق کو لوگ خاص کلاس ایک جو ہے وہ پسند کرتی ہے، راحت فتح علی خان کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں، علی ظفر کو بھی بہت لوگ پسند کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستان نے جی بڑا اچھا ٹیلنٹ جو ہے نا پروڈیوس کیا ہے، بالکل ایسے، اور لوگوں نے کوک اسٹوڈیو کی بات کرتے ہیں کہ کتنا ایک ہٹ ہے پوری دنیا بھر میں، ناٹ صرف کہ پاکستان میں۔ سب سے جو احمد صاحب، سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ صرف ہماری پالیٹکس ہو یا دوسرے ہماری جو فیلڈ ہیں، اسی طرح ہمارے یہ جو ادب ہے یا ہماری جو ثقافت کی فیلڈ ہے، یا جتنی بھی پاکستان میں جتنے بھی شعبے، اگر اس میں ہم ایک لوگوں کا جو ان کی جائز اپریسیشن بنتی ہے وہ اگر لوگوں کو ہم کریں، تو آپ دیکھیے کہ کتنا، آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ جو ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے سامنے آتا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہر شعبے میں ایک خاص قبضہ گروپ ہے، اور اس قبضہ گروپ نے اپنا، وہ آپ اس کو مافیا کہہ لیں،
وہ کسی ایک جو جینون ٹیلنٹ ہے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, اس کو آگے نہیں آنے دیتے, جس کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ بیچارہ جو ہے وہ چھپا رہ جاتا ہے. باقی یہ جی کہ ورثہ کہ اللہ نے جس کو عزت دینی ہو وہ بندہ اللہ تعالیٰ نکال کے ایسے ہی ہے. ابھی ارشد ندیم کا آپ دیکھ لیں بالکل کہ کس طرح سے وہ فرام نو ویئر ٹو ایوری ویئر سامنے آئے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بیچارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک ہیرو کو لے کے اتنا خوش ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشیاں جو ہیں یہ مزید آگے بڑھے. صرف ہمارے صرف نیزہ بازی میں ہی ایک ہیرو نہ ہو, ہمارے پاس جو ہیں وہ ہر میدان میں صرف ایک ہیرو نہ ہو, بے شمار ہیرو. بٹ صاحب دیکھیں میں اکثر یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, اس پہ کبھی ڈسکشن آپ سے دوبارہ کریں گے کہ پاکستان میں اگر اسپورٹس کی بالادستی کی بات کریں تو اسکواش اور ہاکی وہ ایسی دو ادارے تھے جس کو اگر ہم بنانا چاہتے ہیں نیشنل گیم ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہم نے اپنی منافقت دیکھی ہے نا ذرا ہماری, کہ ہماری قومی زبان اردو ہے, ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. صحیح بات ہے. ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے, ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا. ہماری اپنی ایک تہذیب تھی, اپنی ایک ثقافت تھی, اپنے ایک رویے تھے, ہم نے ان سب کو برباد کرنے میں کہاں کسر چھوڑی ہے. آپ کو پتہ ہے سارا. بالکل. بٹ صاحب آپ دنیا بھر میں جو ہے نا سفر میں بھی رہتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے آپ کو, کبھی آپ جرمنی ہوتے ہیں, کبھی آپ آسٹریلیا ہوتے ہیں, کبھی آپ یو ایس اے میں ہوتے ہیں, کینیڈا, لنڈن, یورپ. ان تمام ممالک میں سے ایسا کون سا ملک ہے جہاں پہ آپ کو جا کے اپنائیت فیل ہوتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کا جو لوگ ہیں یا یہاں کا جو رہن سہن ہے یا یہاں پہ جو لوگوں کا جو آپ کو ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ کہاں آپ کو سب سے اچھا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے میرے پہ تو اللہ پاک کی بہت ہی خاص رحمت ہے احمد صاحب, آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں. میری اتنی نہ کوئی اہلیت ہے, نہ کوئی قابلیت ہے, نہ مجھے اپنے کسی کوئی علم پہ مجھے کوئی اپنا وہ ایک ہے, پتہ نہیں وہ میں ٹوٹے پھوٹے لفظ لکھتا ہوں, اس میں میں بھی کہاں لکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کوئی لکھواتا ہے اور اس میں اللہ پاک جان ڈال دیتے ہیں اور اس کی ایک اہمیت بن جاتی ہے, اور وہ ایک اللہ نے اپنا ایک کرم اور ایک ترس اور اپنا رحم جو ہے وہ کیا ہوا ہے. مجھے تو دنیا بھر میں اس وقت 59 ملکوں میں جا چکا ہوں, 59 ملکوں میں 59, اور مجھے اتنا پیار ملتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کینیڈا کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں, اتنی مجھے کالز آتی ہیں روز کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ مٹی کو سونا بنا دے اور سارا کچھ کر دے, تو اب میری مثال جو ہے کہ میں تو ایک ذرے کی مانند ہوں, اور اس پہ جب لوگ ملنا چاہتے ہیں اور دور دراز علاقوں سے مجھے کالز آتی ہیں کہ ہمارے پاس آئے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یار میں ایک پتہ نہیں تیسرے چوتھے یا پانچویں چھٹے درجے کا جو اخبار ہے اس میں کالم لکھتا ہوں. میرے کوئی وی لاگز بھی اس طرح نہیں آتے. سوشل میڈیا پہ صرف فیس بک کی حد تک میں ایکٹیو ہوں, لیکن لوگوں کا یہ جو پیار ہے, لوگوں کی یہ جو محبت ہے پوری دنیا میں, یا جن ملکوں میں گیا ہوں, ابھی امریکہ میں گیا ہوا تھا, اس سے پہلے میں آسٹریلیا میں تھا, یورپ میں جاتا ہوں اور باقی جگہ پہ بھی, تو لوگوں کا یہ پیار جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ اللہ پاک کا رحم ہے, ترس ہے, کرم ہے. میں اس میں کہوں کہ میری کوئی قابلیت ہے یا میری قابلیت کے بارے میں, تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے میرے ساتھ بیٹھے ہیں, ابھی آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھے ہیں, 1 گھنٹہ ہم بعد میں بیٹھ لیں گے, تو آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا قابل ہوں کتنا نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا بڑا ایک خاص کرم ہے, لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں. کینیڈا بھی میں جب آتا ہوں, اور کینیڈا میں بھی مجھے بہت محبت ملتی ہے, لوگوں کی بہت رسپیکٹ ملتی ہے, عزت ملتی ہے, اور اس کے پیچھے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ پاک کا کرم. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ کے وقت کا آپ نے آج وقت نکالا, اور یقیناً میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں اور لوگ بھی اسی سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں, تو یقیناً آپ ان ہمارے بڑے استادوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے اور آپ کی عزت اسی طریقے سے ہے وہ چلتی رہے. اگلے سیزن میں ایک نئی ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات دوبارہ ایک نئی گیسٹ سے ہوگی. جی ہاں, دیکھتے رہیے بی مائی گیسٹ ود احمد قریجہ, اونلی آن ARY نیوز.